आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, हम सब ने अपने बचपन में कितने सारे मजमून लिखे हैं वक्त की अहमियत पे, वक्त की पाबंदी पे, लेकिन इस डिजिटल दौर में, इस हसल कल्चर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट और हमारे नौजवान अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से मल्टीटास्किंग से हमारे नौजवान उलझे हुए हैं। नाजरीन, अभी टाइम मैनेजमेंट न सिर्फ एक लाइफ स्किल है बल्कि एक सर्वाइवल टूल भी बन चुका है। तो किस तरीके से हमारे नौजवान इस टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। नाजरीन, आज के इस शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है बैलेंसिंग द क्लॉक, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यूथ एजुकेशन। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा तबस्सुम जी। आप एक सहाफ़ी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ और मेहमानान भी हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है अहलीन अयूब जी, आप वीमेंस कॉलेज में अभी ज़ेर तालीम है। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक एकेडमिशियन, एक टीचर भी मौजूद हैं जिनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर कौर जी, टीचर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल तुलसीबाग। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतीब, आप भी एक तालिब इल्म हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सबील जी, आप एसपी कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। चूंकि खुद अपने आप में जो एक टॉपिक है आज ये टाइम मैनेजमेंट है, और बगैर देरी किए हम रुख करते हैं हुमैरा जी आपकी ओर। और आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि जब हम वक्त की अहमियत की बात करते हैं या वक्त को मैनेज करने की बात करते हैं, आप भी एक स्टूडेंट रही है या अभी आप जर्नलिज्म में है, तो आप खुद से काफ़ी सारे स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करती हैं। इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आप हमें बताइए, एक स्टूडेंट की नज़र से, एक यूथ की नज़र से, कि किस तरीके के चैलेंज जो हैं टाइम को मैनेज करने में जो है फेस करने पड़ते हैं आज की यूथ को। शुक्रिया उर्वत। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे, वक्त एक ऐसा चीज़ है, वक्त की इम्पोर्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से लगता है कि हर इंसान पे फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त पे अपनी चीज़ें नहीं करेंगे, तो हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और जैसे बात रही है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव की, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो करंट कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस रहे हैं वो ये है कि अगर हम स्कूल की बात करेंगे तो सबसे पहले सुबह एक बच्चा जो होता है उसको अपने पेरेंट्स रेडी करते हैं स्कूल जाने के लिए। उसके दिमाग में जो एक वर्कलोड होता है वो एक स्कूल बैग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके स्कूल बैग में उतनी बड़ी बड़ी किताबें होती है जिसका उसको अंदाज भी नहीं होता है कि स्कूल में जाके मैं कैसे इनको पढूं। तो एक बच्चे को बचपन से ही वो टाइम मैनेजमेंट का हमें लग रहा है कि हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, एज ए पेरेंट हम नहीं दे पा रहे हैं या एज ए टीचर हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है लेकिन टू सम एक्सटेंट हम उन डेडलाइंस या हम उन टारगेट को नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चों की बात करेंगे तो बच्चे बहुत ही बच्चे टाइम की कदर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उनको बहुत सारी उम्मीदें देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ करनी है, जो वो उनको कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद जब वो स्कूल में जाते हैं उनको टीचर्स इतने बड़े बड़े असाइनमेंट देते हैं, इतने बड़े बड़े वर्कलोड्स देते हैं जिनको वो करके डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो टीचर हैं वो एक टाइम को ऐसे मैनेज करेंगे अपने एक क्लासरूम में, वो एक स्टूडेंट को फन एक्टिविटीज़ देंगे, वो उनको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, वो उनको प्रैक्टिकल चीज़ें भी करने को देंगे, ताकि एक तो उनको टाइम की कदर हो जाए और ऊपर से उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। वही बात आगे हम ले जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ तक, कॉलेजेस तक।
تاکہ اسٹوڈنٹس میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ دماغ میں رہے, اور ٹائم مینجمنٹ کا الگ سے ایک کلاس دیا جائے جو بھی بچے ہیں, چاہے کالج گوئنگ بچے ہوں گے, یونیورسٹیز میں بچے ہوں گے یا اسکولز میں بچے ہوں گے. جب ان کو ہم پہلے سے ہی سکھائیں گے کہ اس ٹائم پہ آپ کو ارلی, جیسے کہ ایک اچھی سیونگ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو صبح آرام سے اٹھاؤ گے, جلدی اٹھاؤ گے, بریک فاسٹ کر لے گا, ٹائم پہ اسکول جائے گا, ٹائم پہ اپنا ہوم ورک کرے گا, تو اپنے اسکول میں بھی وہ ٹھیک سے کام کرے گا اور اس کا دماغ فریش ہو جائے گا اور اپنی چیزیں وہ ٹھیک طرح سے کر پائے گا. آپ سے اور بھی ویوز ہم لیں گے, بٹ اس سے پہلے ایلین آپ کی طرف ہم رخ کریں گے. ایلین, آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوبیسلی اس کی پروز بھی ہیں, کونز بھی ہے. کس طریقے سے آج کے دور میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یا ایک یوتھ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتا ہے بیٹرلی؟ جی, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے فون سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کیلنڈرز ہے, پلانرز ہے, ٹو ڈو لسٹ ہے, جو ہمیں ٹائم کو نیویگیٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں ریسورسز ہے, واسٹ اماؤنٹ آف ریسورسز جو ہمیں دیے گئے ہیں اس وقت, تو اس کی وجہ سے بھی ہم کافی ٹائم بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فلیکسیبل ورک آورز جو ہمیں مل گئے ہیں, اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے بھی ہم ٹائم مینیج جو ہے اچھے سے کر پاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ وغیرہ جو ایپس ہیں, ان کی وجہ سے ڈسٹریکشنز کافی آ گئی ہے, کافی ڈسٹرپشنز آ گئی ہے ٹائم میں. ہم جو ہے کانسٹنٹلی اسکرینس پہ رہتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں آئیز اسٹرین ہو جاتی ہے, ہمارا جو ہے اسٹریس اور انزائٹی بڑھ جاتی ہے, ہماری جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے. تو یہ سب جو ہے سوشل میڈیا کے اگر ایڈوانٹیجز ہے, کنیکٹیوٹی ہے, تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی اتنے ہی ہے. بٹ وی ایز اے اسٹوڈنٹ ہیو ٹو نیویگیٹ تھرو دیم, وی ہیو ٹو یوز دیم ویری ویل اینڈ ایفیشینٹلی in order to increase our productivity and manage our time well. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کیلنڈرز کی, اس سب کی, آپ کو لگتا ہے آپ نے لائک از اٹ ریئلی ہیلپ فل, لائک انڈیویجولسٹک اپروچ کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو؟ انڈیویجولی آئی تھنک اٹ از ویری ہیلپ فل. ہمارے فونس میں ایک فیچر ہوتا ہے, ڈیجیٹل ویل بینگ کہتے ہیں اسے. تو اس کی فیچر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ایپس جو آپ کو لگتا ہے ڈسٹریکٹنگ ہے, مانیٹر کر پاتے ہیں, جی وہ مانیٹر کر پاتے ہیں, آپ اس کا ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ وین دیٹ ٹائمر فار ایگزامپل 30 منٹس آر اپ, وہ آپ کا وہ بند ہو جائے گا ایپ. سو آئی تھنک اٹس ویری یوزفل اینڈ ویری یوزفل ٹو نو دیز ایپس اینڈ یوز دیم فار آور بینیفٹس. بہت صحیح کہا آپ نے, کیونکہ چیزوں کو کس طریقے سے ہم بیٹرلی یوز کر سکتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا یہ ڈیجیٹل ٹولز ہمارے لیے ڈسٹریکشنز ہیں, وہیں پر انہی سوشل میڈیا اور انہی ڈیجیٹل ٹولز کو استعمال کر کے ہم اپنی لائف کو بیٹر طریقے سے بنا سکتے ہیں. رویندر کور جی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹ, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیلنج کی یہاں پہ بات ہوئی, جیسے بچے کے پیدا ہوتے ہی جب اس پہ ایک بوجھ لاد دیا جاتا ہے, چاہے ایک اکیڈمک پریشر ہو, چاہے پھر اس کا وہ پرسنل کھیل کود ہو, باقی چیزیں ہو, لیجر ٹائم ہو, آپ اس سب کو کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ جی عروہ جی, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں دعوت دینے کے لیے اور اپنے تجربات جو ہیں ہمارے وہ ناظرین تک پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, بہت ہی اچھا, یعنی کہ ہر کسی چھوٹے بڑے کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو جیسے انہوں نے میڈم جی نے اور ایلین جی نے انہوں نے بتایا, بہت ہی تفصیلاً انہوں نے بتایا, ریلیونٹ بتایا, کہ جیسے بچے کو ہم شروع سے ہی ایک بیگ تھما دیتے ہیں اور اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے بچے کو ہم اسکول بھیجنے سے پہلے, وہ بیگ تھمانے سے پہلے ہم اس کو اس طرح پریپیئر کریں کہ اس کو خود پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, نہ کہ جبرن. جو ہم فورسفلی اس کو ٹائم دیں گے کہ یہ کرو, اب چھوڑ دو, اب وہ کرو, ایسے نہیں. ایسے اس کو لگے گا وہ ایک کام بھی پورا نہیں ہوگا اور دوسرے میں انٹرسٹ نہیں رہے گا. اس کو خود ہی ایسے پیرنٹنگ ایسی ہونی چاہیے یا گائیڈنس جو بھی گھر میں ہے, تو اس کو حصوں میں بانٹ کے کام ہونا چاہیے. جیسے ہم بڑوں کے لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی کام ہمارا ہو, بڑا کام, اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور اس طرح تقسیم کریں کہ ہمیں خود بھی بوریت محسوس نہ ہو.
اور ہم خود اپنے آپ وہ کام وہاں پہ چھوڑیں کہ میرا ٹائم ہو گیا، اب مجھے دوسرے ٹائم تک پہنچنا ہے. کیونکہ جیسے انہوں نے اہلین جی نے ابھی بتایا ٹو ڈو لسٹ، وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ میری ٹو ڈو لسٹ ہوتا ہے اور میں سونے سے پہلے ہی رات کو ٹو ڈو لسٹ بناتی ہوں اور بہت عرصے سے بناتی ہوں اور بہت ہی مجھے فروٹفل لگتا ہے ہے. اگر وہ سارے کام ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن کچھ تو پھر میں ٹک دیتی ہوں ان کو کہ میرے 10 کام تھے، میں نے 4 کر دیا، اب میں نیکسٹ یہ کروں گی. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ برڈن نہیں بڑھتا اور مطلب اینگزائٹی نہیں ہوتی، ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتی، اور ہم وہ جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ بڑے بہت ہی سموتھ طریقے سے کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں وقت کو یہ سوچنا ہے کہ آج کل دنیا میں وقت سب سے بڑی قیمتی کرنسی ہے، یہ مان کے چلیں. ادیب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ جب ہم پڑھائی کی بات کرتے ہیں، پھر ہمارے کالج میں، ہمارے اسکولز میں صرف آج کل پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کافی ساری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے. پھر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، شاید ان کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا کس طریقے سے ہمارے وقت کو، اور ہمیں اس چیز کی قدر آئے گی کہ ہم اس ایکٹیویٹیز کو اور اپنی ایجوکیشنل پرپز کو یا ہم اپنی اکیڈمک لائف کو بیلنس کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو ہمارے لائف کے بغیر، جو ہماری اکیڈمک لائف کے بغیر جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان سے ہماری لائف پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کہ ہمیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہاں یا نہیں، اور کیوں؟ شکریہ. آپ نے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. آپ نے پہلے ڈفرینشیٹ کیا دو چیزوں میں، ایک تو کریکولر ایکٹیویٹیز. کریکولم وہ کیا ہے؟ جو آپ کا سلیبس، ڈیفائنڈ سلیبس ہے، وہ جو آپ کو اکیڈمک لائف ہے، آپ کو لکھا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ایکسٹرا کریکولر کیا ہے؟ جو آپ خود کے لیے خود چوز کرتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ آپ خود کے لیے خود چوز کرتے ہو مجھے کیا بننا ہے. جیسے کریکولم سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. آپ 10th میں ہو، آپ کے ساتھ 50 اور بچے اور ہیں، لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو یونیک بنا دیتے ہیں. میرا انٹرسٹ کس میں ہے، میرا پیشن کس میں، میں وہ چیز کروں گا. ایرسٹوٹل ایک گریٹ فلاسفر رہے ہیں، وہ لیجر ایکٹیویٹی کو ایک ہائیسٹ گڈ مانتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ہے جو آپ خود کے لیے چوز کرتے ہو. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ایک مجھے پیسے کمانے ہیں، کچھ ایک ہائیسٹ فارم ہے اپنی آرٹ کریٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے. تو ایک ضروری ہے کہ ایک انسان اکیڈمک لائف کے باہر دیکھے کہ اس کا انٹرسٹ کس میں ہے، چاہے کسی سپورٹس میں ہو، چاہے کوئی لینگویج سیکھنے میں ہو، یا مطالعہ ریسرچ کرنے میں ہو، کسی فیلڈ میں، ریلیجن میں، ہسٹری میں، کسی چیز میں. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بیسکلی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہی آپ کی شیپ کرتی ہے. اور سبیل، پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ اسے ایک ٹھہرا بھی آ جاتا ہے، چونکہ آپ نے یہاں پر پڑھائی کا ذکر کیا، پڑھنے کا ذکر کیا. اوبیسلی جب ان پٹ ہوگا تبھی ہم کچھ آؤٹ پٹ دے پائیں گے، بالکل بہتر طریقے سے. آپ تبھی آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ایک اکیڈمک لائف ایک مونوٹونس لائف بن جاتی ہے. تو آپ سے میمورائز کرتے ہیں لیکن آپ کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور ریفلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے ریلیکس ہونا بھی ضروری ہے. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو اس سے چیز سے باہر نکال کے آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں. جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تب آپ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں. جب بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں تبھی ہم اچھی اچیومنٹس کر سکتے ہیں. بہت صحیح کہا آپ نے. یہاں پر آپ نے پروڈکٹیوٹی کا ذکر کیا کہ جتنے طریقے سے ہمارا ذہن جو ہوگا کشادہ ہوگا اپنے ان ایکٹیویٹیز سے، ہمیں جتنا ٹائم اپنے لیے ملے گا اتنا زیادہ ہم ان ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور خاص کر اپنے لیے بھی ہم بہتر طریقے سے ٹائم نکال سکتے ہیں. لیکن جب ہم پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے لائف میں جب یہ پروڈکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے، ادیب آپ کی طرف میں سوال لینا چاہوں گی. جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں یا پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پروڈکٹیوٹی کے نام پہ ہم لوگوں سے ہم وہ چیزیں بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس بیچ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائم ہمارا کافی زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے؟ لائک ہمیں ہمیشہ لگتا ہے آؤٹ آف دیٹ گلٹ کی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ہم شاید اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کچھ بھی نہ کرنا، جو اپنے آپ کو وہ ریسٹ دینا، ٹائم دینا، اس پروڈکٹیوٹی زون سے باہر نکلنا، اس ہسل کلچر سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے؟ اس میں میرا سب سے پہلا ویو یہ ہے
ہم جب ٹائم مینجمنٹ کا کنسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا کنٹمپریری ورلڈ ہے، جو آج کل کی جنریشنز ہم جن سے ہم یوزلی تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے پاس بہت وقت ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ایسی ایسی چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں جو ہمارا وقت بچا رہی ہیں، خاص کر ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں. آپ اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یا پھر ہائی اسٹینڈرڈس کے اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں تو ان کے پاس اے آئی کا فیلڈ ہے، ان کے پاس ایسے ایسے ٹول کٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کا بہت ٹائم بچ رہا ہے. اور یہ جو لیجر ٹائم ہے، جو ہمارے نبی پاک نے بھی بتایا ہے کہ جو فالتو کا وقت ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے وہ جگہ. تو اس وجہ سے بھی آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج کل کی جو جنریشن ہے، اس لیجر وقت کی وجہ سے اپنا جو ذہن ہے بالکل بیکار کی چیزوں میں لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی نارمل اسٹوڈنٹ کا ایک موبائل فون پہ جو ایکٹیویٹی ٹائم ہے آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمس، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اچھا استعمال کر رہا ہو، شاید وہ اپنے بزنس کے لیے یوز کر رہا ہو، باقی چیزوں کے لیے یوز کر رہا ہو، بٹ یوزلی ان جنرل کیس بہت ہی زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہے ہر ایک کا. اب بات رہی پروڈکٹیوٹی کی کہ کیسے انکریز کیا جائے اس وقت کو، ٹھیک ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس اپنا وقت فری جو ان کا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ان کو ہم اور کن کن چیزوں میں انوالو رکھ سکتے ہیں جو تھوڑی سی بہترین ہو، اپارٹ فرام دا تھنگز دیٹ وی آر آلریڈی پرووائڈنگ دم لائک سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیٹ اینڈ آل دیٹ اینڈ فری ول ٹو ڈو اینی تھنگ. اس میں سب سے بڑا اختیار میرے خیال سے گارڈینس کا ہوگا، جن میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں. اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی پرٹیکولر ایج گروپ تک ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا ایک بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ استاد وہ باتیں کر سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فریلی جو شاید ماں باپ پیرنٹس سے زیادہ تو ٹیچرز کے ساتھ ٹیچرز زیادہ کلوز ہوتے ہیں. لائک اسکولز میں، اٹس ویری اوکے فار اسٹوڈنٹس ٹو ٹیل دیئر پرابلمس ٹو ٹیچرز، یا پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گارڈینز ہوتے ہیں جن سے بات کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے پہلے وہ کنیکٹیوٹی تھوڑی صحیح ہو جائے، اس کے بعد جا کے ٹائم مینجمنٹ کا ایشو جو ہے وہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے. جو وقت خراب ہو رہا ہے وہ کیوں خراب ہو رہا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، وہ میرے خیال سے ویسے ٹھیک ہو سکتا ہے. ایون یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ایک کاؤنسلر ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہے، ان کا کوٹ مجھے کافی زیادہ پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، لائک ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے جو ارلیئر جنریشن تھی، وہ اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنی بوریت کے ساتھ کیسے ڈیل کرے. لائک وہ اپنے آپ میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ریسٹ تھا، اور اپنے آپ میں وہ جو ایک ریسٹ ہے وہ بھی پروڈکٹیوٹی ہے کہ آپ خود کو وہ ریسٹ دے رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ جو بوریت کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے وہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے، بیکاز یہ والی جو جنریشن ہے وہ کچھ بھی نہ کرے ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ نے بھی خوب کہا کہ بہتر ہے کہ جب اس کا وہ ٹائم ہے جب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو وہ بہتر طریقوں میں اچھے کاموں میں وہ یوز کرے. یہاں پر حمیرہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، چونکہ ہم نے پروڈکٹیوٹی کی بھی بات کی، ہم نے چیلنج کی بھی بات کی، اور ایک چیلنج ہے کہ اپنی پرسنل لائف اور اپنی اکیڈمک لائف کو بیلنس کرنا، خاص کر جب لڑکیوں کی بات کریں تو فار ایگزامپل لڑکیوں پہ بھی کافی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، گھر کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، اپارٹ فرام کہ چلو ماما کی ہیلپ کر رہے ہیں یا گھر پہ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس بیچ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، لائک کہ اپنی ایک پرسنل لائف کو، اپنی گھر والی لائف کو اور ایک اکیڈمک لائف کو بیلنس کر سکے؟ تو میرا ویو پوائنٹ یہاں پہ یہ رہے گا کہ ایک تو میں بیٹی رہی ہوں اور میں نے دونوں چیزیں ایکسپیرئنس کی ہیں، اپنی اکیڈمک لائف کو کیسے میں چلاؤں اور اپنی پرسنل لائف کو کیسے چلاؤں، دونوں کا مجھے کافی تجربہ ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی، یہاں پہ اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے بچے ہوں گے آپ ان کو اپنا ٹائم دیجیے، چاہے وہ اپنی اکیڈمک لائف سے ایکسپیرئنس کرتے ہوں گے یا وہ پرسنل لائف سے ایکسپیرئنس کرتے ہوں گے. وہیں پہ ایک کلیش آ جاتا ہے جہاں پہ انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ زندگی میں کچھ اچھے کام نہیں کر سکتا ہے، یا اس کے جو پیشنز ہوتے ہیں، اس کے جو انر تھاٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب ہی جاتے ہیں. کیونکہ اکیڈمک لائف اور پرسنل لائف کو بیلنس کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. جس انسان نے یہ بیلنس کیا وہ میرے خیال سے آگے زندگی میں بہت اچھا کر سکتا ہے. اور
لوگ بیٹھے بھی ہیں جنہوں نے ان کو بیلنس کر کے اپنی زندگی میں بہت اچھے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں ایک ایسا سدھار لانا چاہیے یا ایک ایسا ٹائم مینجمنٹ خود ہی سے کریٹ کرنا ہے تاکہ ہماری دونوں لائف بیلنس ہو جائے. یہ ہم اپنا برڈن جو ہے وہ ہم اپنے پیرنٹس پہ نہیں ڈالیں گے. فار ایگزامپل اگر میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں یا میں کہیں جگہ پہ جاب کر رہی ہوں تو اس کے ذمے میرے پیرنٹس نہیں ہے کہ وہ صبح آ کے مجھے کھانا بنا کے دیں گے, تب میں تیار ہو کے جاؤں گی, اپنا آفس کا کام بھی کروں گی اور اپنا پرسنل کام بھی. یہاں پہ تھوڑا سا انڈیویجول پریشر ہمیں پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمیں صبح اٹھ کے اپنے لیے بریک فاسٹ تیار کرنا ہے, اپنے آفس کے کام کرنے ہیں یا اپنی یونیورسٹی کے کام کرنے ہیں, اس کے بعد ہمیں یونیورسٹی کلاس دینے بھی جانا ہے, واپس آ کے خود اپنے پرسنل کام کرنے ہیں. تو میرا خیال یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اتنا اسٹرانگ بننا چاہیے بچپن سے. ایک پیرنٹ اس کو اپنے بچوں کی اتنی اچھی اپ برنگنگ کرنی چاہیے, اتنی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ان کا بچہ ایک اسٹرانگ بنے جو دونوں ٹائپ کی لائف کو بیلنس کر پائے. اور مجھے لگتا ہے کہ سکھانے سے زیادہ ہم لوگ کیسے سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کی ایڈلٹ لائف کیسی ہے, ہم اپنے ایڈلٹس کو دیکھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے ٹائم مینیج کر رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ جس طریقے سے ٹائم مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا بہتر طریقے سے ہمیں وہ انبلڈ ہی ہوتا ہے پھر کہ آپ آبزرو کر کے. اور بچے میں بھی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بچہ جو بھی سیکھتا ہے وہ آبزرو کر کے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں, وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فار ایگزامپل آپ کسی جاب میں ہو, آپ جب فیلڈ میں جاتے ہو آپ کو دماغ میں خود ہی آتا ہے کہ مجھے کیسے بیلنس کرنا ہے, کیونکہ جب آپ چیزیں ایکسپیرینس کریں گے, ایسے نہیں کہ آپ کے گھر میں بچہ ہے وہ اسکول جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ بیلنس کرے گا. نہیں, جب آپ کو خود ہی چیزیں ایکسپیرینس کرنی ہوتی ہے نا تب آپ کو خود ہی بیلنس کرنا. لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ضروری ہے کہ ہم اس سب کو ایک روبوٹک وے میں نہ لیں کہ مجھے اس چیز کو اتنا ٹائم دینا ایک میجرمنٹ کے حساب سے, لائک 1 گھنٹہ اس میں, 1 گھنٹہ اس میں, 1 گھنٹہ اس میں, لائک اس کے حساب سے بھی ایک پریشر بھی بلڈ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے بہتر طریقے سے ہم وہ چیزیں نہیں کر پائیں گے. بالکل ایک خود کو بھی ٹائم دینا, سب چیزیں لائک اگر ادھر چیزیں ہو بھی رہی ہے, لائک اگر آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ صبح ہم کو یہ کام کریں, صبح ہوگا بھی نہیں, آپ شفٹ کر لیجئے, آپ کا اس دن من نہیں ہے وہ صبح کرنے کا تو آپ وہ شام میں کر لیجئے, جو اپنی صبح کا وہ ریشیڈیول آپ کر سکتے ہیں. بٹ ایک جیسے میم نے بھی کہا وہ ٹو ڈو لسٹ یا ایک ٹائم ٹیبل اپنے حساب سے ایک چھوٹا موٹا وہ بنا سکتے ہیں, لائک اس سے ایک فریم تو آتا ہے, لائک اس میں پھر فلیکسیبلٹی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چینج کیا جا سکتے. چونکہ ہم یوتھ ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے ہیں یہاں پر, ہمارے ساتھ ٹیچر بھی موجود ہیں یہاں پر. اہلین, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز کی بھی بات کی, بٹ ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ کی, تو ٹیچرس ہمیں ٹائم مینجمنٹ تو سکھا لیں گی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایز اے پارٹ آف کیریکولم ہمارے سلیبس میں آنا چاہیے, یا لائف اسکل کورسز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, سافٹ اسکل کورسز جو ہوتے ہیں اس میں انٹروڈیوس ہونا چاہیے؟ اگر یہ اس میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نصاب میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے جب ہم اپنے بچوں کو وہ ٹائم مینجمنٹ سکھا رہے ہیں؟ تو جی, تو میرا یہ اوپینین ہے کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی ٹائم مینجمنٹ سکھا دینی چاہیے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سکھا سکتے ہیں, جیسے کہ اگر وہ گولز سیٹ کریں گے, لانگ ٹائم اینڈ شارٹ ٹائم گولز, لیکن گولز ایسے ان کو رکھنے ہیں کہ وہ اچیویبل ہو, فلیکسیبل ہو, اور ہمیں جو ہے ٹائم باؤنڈ گولز سے کیا ہے اس کی مدد سے بچوں کو اویئر ہو جاتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے, ان کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے. تو دیز آر دا اسمال اسٹیپس جو پہلے اسکولز کے ٹائم پہ بھی سکھایا جا سکتا ہے, وچ کین ہیلپ نیویگیٹ دا ٹائم بیٹر. تو مطلب میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایز سلیبس انٹروڈیوس ہونا چاہیے, لائک کہ چلو سافٹ اسکل ایز سافٹ اسکل یا ایز لائف اسکل, تو ایز پارٹ آف دی سلیبس اور پارٹ آف دی کریکولم؟ Sure, I think it will be very beneficial as a part of curriculum. It will help us navigate our time better. So I think it should definitely be introduced in our schools and systems. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے کریکولم کا ایک پارٹ بننا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ رہے گا کہ جب ہم کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو بہتر طریقے سے ٹائم نہیں مینیج کر پاتا ہے, فار ایگزامپل اس کو وہ پیرنٹنگ نہیں ملی ہے یا ڈیو ٹو سم ایشوز, پھر جب اس کی ایک پرفارمنس ہوتی ہے نا کہ لو پرفارمنس اس کی ہوتی ہے اکیڈمکس میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, بٹ یہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ ٹائم اچھے سے مینیج نہیں کر پا رہا ہے؟ اگر یہ شاید ٹائم اچھے سے مینیج کرے تو یہ بیٹرلی پرفارم کرے.
تو ایسے آپ اسٹوڈنٹس میں کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اسٹوڈنٹس میں تو ٹیچر کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جو اسائنڈ ورک ہوتا ہے، ہوم ورک ہوتا ہے ان کا، اس میں وہ ٹائملی اپنی نوٹ بکس نہیں سبمٹ کر پاتا، اور وہ پھر ٹائم مانگتا ہے. ایک بار مانگتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے چلیے کوئی پرابلم ہوئی ہوگی، 2 بار 3 بار، لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے. اور یہ ٹرائی پولر ہے، جیسے کہ ٹیچر تو ٹائم مینجمنٹ سکھا دے گا، گھر میں پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے، پھر بچے کو بھی دیکھنا ہے. یہ ٹرائی پولر سسٹم جو ہے، جب یہ ایکولی چلے گا تبھی بچے کو ٹائم کی اہمیت سمجھ آئے گی. اور دوسری بات، میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بس 1 گھنٹہ ہو گیا اب اٹھو یہاں سے، اب نہیں کرنا، اسٹاپ کرو، وہ نہیں ہونا چاہیے. بورنگ اس کو جب شروع سے چھوٹے بچے کو، جیسے کنڈر گارٹن میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز دینی ہے، تاکہ اس کو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری ایکٹیویٹی اچھی لگے، انٹرسٹ بڑھے، اور اس کو ساری ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کرے. جب وہ گریجولی تمام ایکٹیویٹیز میں، چلیے 10 میں سے 8 میں سے ہی 7 میں ہی پارٹیسپیٹ کرے گا، اور اس کو خود پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کرنا تھا، یہ بنا کے لانا ہے، ایک چھوٹا سا فلاور بنانا ہے، وہ بنانا ہے میں نے، کیونکہ پہلے اس کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. دوسرا کہ وہ بڑوں کو دیکھ کے، گھر میں پیرنٹس کو دیکھ کے وہ یہ دیکھے گا کہ نہیں میرے پیرنٹس کیسے کیا کر رہے ہیں، میں بچہ بول کے کرانے سے بہتر طریقے سے وہ دیکھ کے کرتا ہے. کہ دیکھیے آپ چھوٹا بچہ ہے، جیسے ایک ٹاڈلر ہوتا ہے، 1 سال کا بچہ، آپ دیکھیے، آپ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے فون کیا چیز ہے، یہ کیسے، لیکن وہ صرف پیرنٹس کو یا گھر میں بڑے ممبرز کو دیکھ کے آپ دیکھیں. کہیں میرا تو ایکسپیرینس ہے، 1 سال کا بچہ فون اٹھاتا ہے اور بڑوں کے ہی کان کے ساتھ آ کے لگاتا ہے کہ شاید یہ آپ نے فون کرنا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا، وہ آبزرو کرتا ہے. تو بیٹر ہے کہ ہم اچھی چیزیں بچوں کے ساتھ اپنے ول پاور کو سٹرونگ رکھ کے کریں، تاکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ایسا کرنے سے نیو کمنگ جو جنریشن ہے وہ ٹائم کو صحیح استعمال کرے گی. اور آج کل کا جو جیسے JEE ہے، نیٹ ہے، اس کے لیے 6 سے 8 گھنٹے تو بچے پڑھتے ہیں، یہ ہر کسی کو پتہ ہے. اس کے بعد ان کی کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر وہ کتنی ان کو مطلب اتنی وہ لیجر ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد فون اٹھا لینا اور برین اپنا ویسے ہی تھکا ہوتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ آؤٹ ڈور گیمز کرنی چاہیے. اپنے ٹائم کو مینجمنٹ میں آؤٹ ڈور گیمز، انڈور گیمز، کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز، گارڈننگ، یہ چیزیں ہماری بہت ساری چیزیں اچھی کرنے کے لیے اور اپنے ٹائم کو ایک صحیح دشا دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے اور اتنے اہم پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. آپ سب جو دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ اپنی رائے رکھنے کے لیے، اپنے مشورے سامنے رکھنے کے لیے. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے. امید ہے کہ آج جن پوائنٹس پہ ہم نے بات کی ہم ان پر عمل کریں گے. ناظرین، اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے شمارے کے لیے بس اتنا ہی. رکھیے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.